सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 21। जर्मिया बहुत देर से खिड़की के सामने खड़ा शहर की मुख्तलिफ इमारतों को घूर रहा था, फिर बिलाखिर वहां से हट गया। वो इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अहमक समझ रहा था। इसे इसकी मर्जी के खिलाफ किंग डेविड होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल के लग्जरी स्वीट में महदूद कर दिया गया था। वो लोग इसे तल अबीब या हैफा के किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहते थे, लेकिन इसने यरूशलेम में रहने पर ही इसरार किया था, क्योंकि इसे यकीन था कि जो कुछ होना था यरूशलेम में होने वाला है और वो करीब रहना चाहता था। पहले तो इनका इरादा था कि जर्मिया को होटल हिल्टन में रखा जाए, लेकिन हिल्टन में मिस्र का एक तजारती वक्त रहाइश पजीर था। इसके अलावा वहाँ सियाहों की भरमार थी और कोई कमरा खाली नहीं था। इसे किंग डेविड होटल की सदारती स्वीट में रखने का फैसला किया गया। अपार्टमेंट किसी शहजादे की इशरत गाही लगता था। हल्के नीले रंग के पर्दे, डल ग्रे कालीन, स्कैंडिनेवियन लेदर कवर का फर्नीचर और जिंदगी की हर सहूलत मुहैया थी। लेकिन जर्मिया को यह सब कुछ पसंद नहीं था। इसके ख्याल में ये सोने का पिंजरा था जिसमें इसे बंद कर दिया गया था। दूसरे कमरे में इसके दो मुहाफिज बैठे ताश खेल रहे थे। उन्होंने जर्मिया की मर्जी के खिलाफ कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। दो मुसल्लम मुहाफिज बाहर राहदारी में भी मौजूद थे, ताकि इस तरफ आने वालों पर भी निगाह रखी जा सके। इस रोज सुबह जब शीन बैट्स के एजेंटों ने दहशतगर्दों के अड्डे का सुराग लगा लिया था, इसके बाद होटल की छत पर भी 2 आदमी तैनात कर दिए गए थे। दहशतगर्दों को यह अड्डा बिल्कुल इसी तरह दरियाफ्त हुआ था जिस तरह इसने वज़ीर-ए-आज़म के सामने इजहार ख्याल किया था। मोसाद की कम्युनिकेशन डिवीजन ने पहले तो बैरूत से आने वाला खुफिया पैगाम पकड़ा था, फिर इसराइली हदूद के अंदर भेजे जाने वाला जवाबी पैगाम भी पकड़ लिया। फिर जदीद तरीन आलात की मदद से ये भी पता चला लिया गया कि जवाबी पैगाम 2 मील के दायरे के अंदर से भेजा गया था। ये जवाबी पैगाम बैकल हाम के निवास से भेजा गया था। शीन बैथ ने इस इलाके में रहने वाले तमाम मुश्तबे अफराद के नाम कंप्यूटर को फीड कर दिए थे और इसके साथ ही आधी रात के बाद पूरे इलाके को फौज की मदद से घेरे में ले लिया गया था। अब से 2 घंटे पहले जेरिको की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे उस मकान का पता चला लिया गया था, जो मशरकी यरूशलेम में रहने वाला एक नौजवान सुनार के वालिदैन की मलकियत था। इस मकान से एक रेडियो ट्रांसमीटर के अलावा यरूशलेम के नक्शे और भारी असला भी बरामद हुआ था। शीन बैथ ने अदनान गोकलू नामी एक तुर्क सियाह को भी हिरासत में ले लिया था। अदनान ने फौरन ही एतराफ़ कर लिया कि आज बरोज़ जुम्मा जर्मिया को कत्ल किया जाने वाला था। अदनान के बयान के मुताबिक इसके 6 दूसरे साथी इस मंसूबे पर अमल करने के लिए गुज़श्ता रात ही अड्डे से रुखसत हो गए थे। जर्मिया को आज सूरज ग़ुरूब होने से पहले हर सूरत में कत्ल कर दिया जाना था। जर्मिया दिली दिल में अपने आदमियों की हिमाकत पर ताव खा रहा था। मिलर इन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहता था और वो जो कुछ चाहता था इसके आदमी वही कर रहे थे। वो सोच रहा था कि शीन बैथ वाले अपने दिमाग से काम क्यों नहीं ले रहे। गुज़श्ता रोज़ कैथी से इसकी गुफ्तगू हुई थी। कैथी को इसके नज़रिया से इत्तिफाक था, लेकिन जाहिर है कैथी कोई फैसला करने की अथॉरिटी हासिल नहीं कर। वो सोच रहा था कि रात को क्या हो गया था। लुइजा ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी थी। इन्हें बैरूत और बैकलहाम के दरमियान पैगाम से समझ लेना चाहिए था कि मिलर इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस किस्म के पैगामात ऐन वक्त पर रेडियो ट्रांसमीटर से जारी नहीं किए जाते, बल्कि ऐसे प्रोग्रामों के लिए तारीख और वक्त बहुत पहले तय कर लिया जाता है। रेड सिग्नल सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मिशन मनसूख कर दिया गया हो, और फिर वो जवाबी पैगाम। ये तो नहायत ही अहमकाना बात थी। इतना तो वो भी जानते थे कि तरीका खुदकशी के मुतरादिफ है। मिलर को यकीन था कि इस तरह पैगामात के तबादले से मोसाद वाले चंद घंटों के अंदर अंदर इनके ठिकाने का पता चला लेंगे। मिलर का चेहरा जर्मिया की आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि मिलर इस वक्त कहाँ होगा। इसे यकीन था कि मिलर इस वक्त यरूशलेम में मौजूद था और अपने इंतकामी मनसूबे की तैयारी में मसरूफ था, लेकिन सवाल तो ये था कि वो कहाँ था और इसका मंसूबा क्या था। जर्मिया सब कुछ सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका एक भारी भरकम मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। आज के अखबार जनाब। इसने अखबारों का परिंदा मेज पर रख दिया। शुक्रिया बोरस। जर्मिया ने कहा तो इसराइल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर अखबार मार्टिन्स अपने सामने फैला लिया। वो इस उम्मीद पर अखबार की सुर्खी पर नजर दबाता रहा कि शायद इसे इस मामले का कोई हल नजर आ जाए। अखबार की शायद सुर्खी पोलैंड को रूस की एक धमकी से मुतल्लिक थी। दूसरी हेडलाइन मिस्री और इसराइली वज़ीर ख़ारजा की एक मीटिंग से मुतल्लिक थी। इसमें कैंप डेविड समझौते पर गुफ्तगू में कुछ ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी। जर्मिया अखबार उठाने वाला था कि इसकी नज़रें एक छोटी सी खबर पर जमकर रह गई। पोप जॉन पॉल II आज यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात का ज़ाती दौरा कर रहे हैं। यह सुर्खी पढ़ते ही जर्मिया जैसे अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गया। टूटी हुई कड़ियाँ बड़ी तेज़ी से करीब आते इसके जहन में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगी। वो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, यरूशलेम, मुझे एक यहूदी की ज़रूरत है, आखिरी इंतकाम। क्या ये मंसूबा हो सकता है, लेकिन कैसे? मिलर को पोप के दौरे की तारीख का पता कैसे चला होगा? वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था? पोप के दौरे की तारीख को आखिरी लम्हों तक खुफिया रखा गया था, लेकिन किसी न किसी को इस तारीख का इल्म ज़रूर था। अगर यहाँ नहीं तो रूम में रूसी। इस नाम पर जर्मिया उछल पड़ा। मिलर एक बार फिर इसे रिंग के एक कोने में ले जाने में कामयाब हो गया था। वो खौफनाक हादसा अब किसी भी लम्हा रूमा हो सकता था। अब इसके पास वक्त नहीं रहा था। मुमकिन है इसे पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी हो।
اس خوفناک حقیقت کا احساس ہوتے ہی وہ کانپ اٹھا۔ اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ خود بخود ٹیلی فون کے ریسیور کی طرف بڑھ گئے۔ وہ شخص جسے موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا، اس نے رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا۔ اس نے سادہ سا لبادہ اور سر پر کپڑے کی گول چھوٹی سی ٹوپی پہن رکھی تھی جس کی کھوپڑی سے چپکی ہوئی تھی۔ کارل وجلا ٹائر کئی گھنٹوں تک بیکلہام چرچ کی کوٹری میں سجدے میں گرا، زیر لب عبادتی کلام پڑھتا رہا۔ پھر جیسے ہی پوپ ہٹی وہ سجدے سے اٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر لبادہ اتار کر اس بیسن کے قریب آ گیا جس میں برف جیسا ٹھنڈا پانی آ رہا تھا۔ یہ پانی ایک قدرتی چشمے کا تھا جو پائپ لائن کے ذریعے اس چرچ تک پہنچایا گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ اپنا مخصوص لباس پہننے لگا جو زیارات کی غرض سے ساتھ لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے لمبی آستین کی قمیص پہنی جو ویٹیکن کے خاص درزی نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ قمیص کے اوپر اس نے سفید اونی لبادہ پہنا، پھر سونے کی باریک سی چین سے منسلک چھوٹی سی سلیپ گلے میں لٹکائی۔ پیروں میں سرخ ساٹن کے 2 سلیپر پہن لیے جن پر سونے کی تاروں سے کشیدہ کاری کا کام بنا ہوا تھا۔ سردی اگرچہ خاصی تھی لیکن اس لبادے کے نیچے اپنا وہ گارڈین نہیں پہنا تھا جو عام طور پر سردیوں میں پہنا کرتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے چاندی کے دستے والی وہ واکنگ سٹک اٹھا لی جس پر سنہری سلیپ بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے باہر اس کا پرائیویٹ سیکرٹری اور پروگرام سیکرٹری اس کے منتظر تھے۔ انہیں جھک کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بوڑھے کی انگلیوں میں پڑی انگوٹھیوں کو نگنے حرکت سے جگمگا رہے تھے۔ ان سے آگے پادریوں کا ایک اور گروپ تھا، انہوں نے بھی اسے جھک کر بوسہ دیا۔ اس طرف تشریف لائیے، اس کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ لوگ اس حال میں داخل ہو گئے جب صبح کی عبادت کا اہتمام تھا۔ عبادت سے فارغ ہو کر وہ چرچ کے سین میں نکل آیا جہاں ہزاروں پادری، عورتیں اور دوسرے عقیدت مند کئی گھنٹوں سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ لوگ اسے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ اٹھے، ہر طرف سے پوپ پال زندہ باد کے نعروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ پوپ جان دوم پال تھا۔ جس جگہ پول کھڑا تھا وہاں سے دائرے کچھ فاصلے پر پادریوں کا ایک اور گروہ بھی کھڑا تھا۔ پوپ کو دیکھتے ہوئے گروہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ان کی رہنمائی لمبی داڑھی والا ایک بھاری برکت پادری کر رہا تھا جس نے سونے کی تاروں والا بروکیٹ کا بھاری لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس نے سر پر سونے کا خوبصورت تاج پہن رکھا تھا۔ وہ یونانی آرتھوڈاکس یروشلم کا سربراہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پوپ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ پوپ کی خواہش کے مطابق کوئی اہم شخصیت اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ روم میں اسرائیلی سفیر سے بات چیت کے دوران پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ سرکاری طور پر پوپ کے اس دورے کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ مقدس مقامات کی زیارت کے بعد پوپ کی اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر سے مختصر سی میٹنگ ہوگی۔ گزشتہ رات بن گورین ایئرپورٹ پر پوپ کا استقبال کرتے ہوئے اسرائیل کے مذہبی امور کے وزیر نے بتایا تھا کہ اس دورے کے تمام انتظامات پوپ کی ہدایت کے مطابق ہی کیے گئے ہیں۔ پوپ نے اسرائیلی حکومت سے درخواست بھی کی تھی کہ یروشلم میں اس کے دورے کے دوران پولیس حفاظتی فورس تعینات کی نہ کی جائے۔ پوپ نے ڈیلو سارا سے گولتھا تک پیدل جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ 20 صدیاں پہلے حضرت عیسیٰ کو گلے میں سلیب ڈال کر تشدد کرتے ہوئے جن راستوں پر لے جایا گیا تھا، ان راستوں پر وہ شاہانہ انداز میں کیسے چل سکتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے سینٹ پیٹر اسکوائر میں اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس نے سیکورٹی والوں کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے یہ بھی تجویز مسرت کر دی تھی کہ اس کی آمد کے موقع پر سڑکوں پر بیرے لگا کر لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے۔ اس کے برعکس وہ عام لوگوں سے گھل مل جانا چاہتا تھا۔ اس کے دوروں پر عام طور پر اخبار کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے ساتھ جایا کرتی تھی، لیکن اس دورے پر وہ کسی اخبار نویس کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس دورے کو آخری لمحوں تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ جب اس کا مختصر سا جلوس عمریہ کالج کے سامنے پہنچا، یہیں سے مقدس مقامات کی زیارت کا سفر شروع ہونے والا تھا، تو پادریوں اور اس کے عقیدت مندوں کے متعدد گروپ اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پرانے شہر کی سڑکیں پر ہجوم تھی۔ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پوپ یروشلم آیا ہوا ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس راستے میں واقع دکانوں، مکانوں اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر لوگ جمع تھے۔ عمریہ کالج کا وسیع و عریض میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں 2000 سال پہلے پونس بیلٹ نے حضرت عیسیٰ کو موت کی سزا کا حکم سنایا، اس کے گلے میں بھاری سلیب ڈال کر گولگوتھا تک لے جایا گیا تھا۔ یہاں پوپ نے مختصر سی دعا مانگی اور جلوس آگے بڑھنے لگا۔ ہجوم بھی اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پوپ راستے کی تیسری منزل پر رک گیا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگا۔ یہ وہ موقع تھا جب لوگوں کو دھکے دیتی آگے بڑھتی میرین نے پہلی مرتبہ پوپ کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ صبح سے مائیکل کی تلاش میں یروشلم کی گلیوں اور سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ سڑکوں پر ہجوم بڑھ رہا تھا، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس طرح ہجوم در ہجوم سڑکوں پر کیوں جمع ہو رہے تھے۔ بالآخر ایک جگہ 3 ادھیڑ عمر عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ ان عورتوں کی باتوں سے پہلی مرتبہ میرین پر انکشاف ہوا کہ پوپ یروشلم میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرین کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ پوپ کو تلاش کر کے اس کی زندگی بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے آگے بڑھتی رہی، پھر دوڑنے لگی، اور جب لوگوں کے ہجوم کے باعث چلنا مشکل ہو گیا تو وہ سامنے آنے والے ہر شخص کو دھکے دیتی ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے لگی۔ بالآخر وہ ڈولو رسا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے اس کی شال بھی راستے میں گر گئی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ اسے اگر فکر تھی تو صرف اور صرف پوپ کی۔ اب جبکہ اس نے پوپ کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، تو آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے زیادہ قوت اور زور آزمائی کرنے لگی۔ اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے راستہ دو، خدا کے لیے مجھے آگے بڑھنے دو،
وہ چیخ رہی تھی لیکن شاید کسی کو اس کی چیخوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک جگہ اسے رک جانا پڑا۔ ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی اور 3 آدمی اسے اٹھا کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرن بھی رک کر سوچنے لگی کہ شاید اس کی جدوجہد کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر وہ کسی طرح پوپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئی تو کیا کرے گی؟ پوپ کو کس طرح بتائے گی کہ اس کی جان خطرے میں ہے؟ اور پھر ظاہر ہے ملر بھی اس ہجوم میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ہجوم میں آ کر پوپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ ظاہر ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس وقت کہاں تھا؟ مائیکل کہاں تھا؟ وہ زندہ تھا یا ملر نے اسے ختم کر دیا تھا؟ وہ اس سے زیادہ سوچ نہ سکی اور ایک بار پھر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لورسا کی دوسری طرف پوپ کو جلوس کو دیکھتے ہی جرمیہ کچھ ایسی کیفیت سے دوچار تھا۔ 4 مسلح محافظوں نے جرمیہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جرمیہ بھی میرن کی طرح بڑی بے دردی سے لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جرمیہ بڑی مشکل سے ہوٹل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ محافظوں نے اس شرط پر اسے ہوٹل سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ پوپ کی حفاظت کس طرح کر سکیں گے۔ سڑک کے دونوں طرف بلند عمارتیں تھیں، کوئی گولی کسی طرف بھی آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود جرمیہ اور اس کے آدمی عمارتوں کی کھڑکی اور بالکونیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کھڑکی میں رائفل کی بیرل نظر آ جائے یا کوئی مشتبہ چہرہ دکھائی دے جائے، لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسی مشتبہ چیز نہیں دیکھ سکے تھے۔ جرمیہ کو جیسے ہی پوپ کی زندگی کے خطرے کا احساس ہوا تھا، اس نے پولیس اور شین بیت کو الرٹ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں سیکورٹی ایجنسیوں کا جو بھی آدمی دستیاب ہوگا اسے مطلوبہ مقام کی طرف بھیج دیا جائے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایموس ہینکر اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے آدمی بھی تل ابیب سے یہاں پہنچ رہے تھے، لیکن جرمیہ سوچ رہا تھا کہ تنگ سی گلیوں میں انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں سیکورٹی ایجنسیاں کر بھی کیا سکتی تھی؟ گولی کسی طرف سے بھی آ سکتی تھی۔ پوپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اسے کھلی جگہ سے ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چاروں طرف نگاہ رکھیں اور کوئی مشکوک آدمی کو دیکھتے اس پر جھپٹ پڑے۔ پولیس اور شین بیت کے ایجنٹ واکی ٹاکی پر ایک دوسرے سے رابطہ کر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف گول گوتھا کے مقام پر چرچ آف ہولی سپوکلر کے عین سامنے چھوٹے سے کمرے میں ملر پوپ کے جلوس کا انتظار کر رہا تھا۔ الفریڈ ملر کھڑکی کے اندرونی سل پر رکھی ریمنگٹن XP100 رائفل کو اس طرح پیار سے سہلا رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کی عزیز ترین شے ہو۔ اس پستول کو ریسمبل کرنے کے بعد اچھی طرح چیک کر لیا گیا تھا، سائٹ بھی ایڈجسٹ کر لی گئی تھی اور چیمبر میں فائر بال گولی بھی بدلی گئی تھی، اور اب یہ پستول استعمال کے لیے بالکل تیار تھا۔ ملر نے پیچھے مڑ کر مائیکل گورڈن کی طرف دیکھا تو دہشت زدہ سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مائیکل ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ بھی کرسی کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ ملر گھوم کر کرسی کی پشت پر گیا اور جھک کر مائیکل کے کندھے کے اوپر سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس جگہ سے مائیکل کھڑکی سے باہر ہولی سپوکلر کے چرچ اور اس کے سامنے چوراہے کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ یہاں سے اینٹوں کا وہ چبوترا بھی نظر آ رہا تھا جہاں سے پوپ پائل دوم کھڑے ہو کر عبادت کرنا تھی۔ عبادت کرتے پوپ کا سینہ بالکل سامنے ہوتا اور ریمنگٹن سے نکلی گولی کسی رکاوٹ کے بغیر اس کے سینے میں اتر جاتی۔ بہت خوب، ملر نے مائیکل کے کان میں سرگوشی کی، ہماری سیٹ بہت اچھی ہے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ سکو گے۔ مائیکل اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ پوپ کی موت کے چند سیکنڈ بعد اسے بھی مر جانا تھا۔ اس کی موت کچھ ایسے واقع ہونا تھی جس سے تاثر ملتا کہ مائیکل انہیں قتل کیا، لیکن سزا کی عذاب سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ملر بہت خوش تھا۔ سنسن خوشی کی ملی جلی کیفیت اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا کر دیے تھے۔ اب تک اس کے منصوبے پر بڑی کامیابی سے عمل درآمد ہوا تھا، ہر چیز اس کے پلان کے عین مطابق ہوئی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے یا ممکن ہے اس سے بھی کم وقت میں اس کے منصوبے کا آخری مرحلہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ اس کا انتقام پورا ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ منصوبے کے شروع سے اب تک اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ آج صبح جب وہ مائیکل کے مکان پر پہنچا تو وہ باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مائیکل کو بتایا کہ آج یروشلم کا امن مارچ ہونے والا ہے۔ مائیکل نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ آج جمعہ تھا، مسلمانوں کی عبادت کا دن۔ ملر نے پیرسی میں مائیکل کو سمجھا دیا تھا کہ جمعہ کی صبح کو مسلمان یروشلم کی مساجد سے ہجوم در ہجوم باہر نکلیں گے تو امن مارچ شروع ہو جائے گا۔ اس کمرے میں پہنچ کر مائیکل کو قابو کرنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ یہ بہانہ کر کے مائیکل کو کمرے میں لایا تھا کہ ممکن ہے اسے دیکھ کر مکان کے مالک کو اعتراض کریں۔ اگر مائیکل ساتھ ہوگا تو وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ ملر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد مائیکل یہودی ڈیفینس لیگ میں واپس چلا جائے تاکہ لیگ کے جوشیلے نوجوان اگر کوئی خطرناک منصوبہ بنائے تو وہ واپس آ کر ملر کو اطلاع دے سکیں۔ وہ چوراہا دراصل ہولی سپوکلر چرچ کے کمپاؤنڈ کا ایک حصہ تھا جس کے اطراف میں گیٹ لگے ہوئے تھے۔ رات کو یہ گیٹ بند کر دیے جاتے اور صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی کھول دیے جاتے۔ آج جب یہ گیٹ کھلا تو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ دونوں بھی الگ الگ گیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ ملر کو جان کر خوشی ہوئی تھی کہ چرچ کے ایک یونانی پادری نے مائیکل کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، جبکہ خود اس پر کسی توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ ایک پادری کے بھیس میں تھا۔ چرچ کا چوراہا عبور کرنے کے بعد وہ اس عمارت کے گیٹ پر ملے تھے جہاں کمرہ حاصل کیا گیا تھا۔
مائیکل پہلے سیڑھیوں پر چڑھا تھا اور 2 سیکنڈ بعد بھی ملر نے اس کی تقلید کی تھی۔ کسی نے ان دونوں کو کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ مائیکل کے لیے ملر کا حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ ملر نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشت پر آ کر پہلے مائیکل کی گردن پر ترچھے ہاتھ کا وار کیا۔ وہ جیسے نیچے گرا، ملر نے بڑی پھرتی سے اسے کرسی سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ وہ رسی اور ضرورت کی ہر چیز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے سلسلے میں اس کے الپتہ کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ یروشلم میں آنے کے بعد اسے ایک خفیہ مکان سے ریمنگٹن والا بریف کیس اور عبرانی زبان میں لکھا ہوا خط بھی مل گیا تھا جس پر مائیکل کے دستخط موجود تھے۔ وہ خط ایک سربہ مہر لفافے میں تھا۔ لفافہ کھولنے سے پہلے اسے بہت اچھی طرح اس کا جائزہ لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس مہر کو کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یروشلم میں ملر اور الپتہ کے کسی آدمی کا بالمشافہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے کسی نے ملر کو نہ تو اس خفیہ مکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ سیارن کے اس بریف کیس میں یا سربہ مہر لفافے میں کیا تھا۔ ملر کو یقین تھا کہ وہ لوگ اسے دیکھ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ کل صبح جب وہ لوگ دوبارہ اس مکان میں آئیں گے تو اس وقت ملر پادریوں کے گروہ کے ساتھ اسرائیل سے جا چکا ہوگا۔ اسرائیلی امیگریشن آفیسر پادریوں کے معاملے میں بڑے ہمدرد ثابت ہوئے تھے۔ اس سارے معاملے میں صرف پیٹر کی بہن میرین کی گمشدگی ہی اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ روم سے واپس آنے کے بعد اس نے میرین کو پیرس میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ممکن ہے پیٹر کو غائب پا کر وہ خوفزدہ ہو گئی ہو اور کسی کو کچھ بتائے بغیر آئرلینڈ فرار ہو گئی ہو۔ بہرحال ملر کو یقین تھا کہ میرین اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ یا رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ مائیکل نے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس تکلیف کا باعث کپڑا ٹھسا ہونے کے اس کے منہ سے کراہسی نکل گئی۔ تکلیف محسوس کر رہے یہودی کے بچے ہیں؟ ملر کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ شاید یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ تم سب کچھ جاننے کے مستحق ہو۔ آج کے بعد دنیا صرف اور صرف تمہیں یاد رکھے گی۔ تمہارا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اب سے 2 گھنٹوں بعد دنیا کے ہر شخص کے ہونٹوں پر تمہارا ہی نام ہوگا کیونکہ تم خدا کے نائب کو قتل کرنے والے ہو۔ زمین پر خدا کے نائب کا یہ دوسرا قتل ہوگا۔ سن رہے ہو نا؟ میں تمہاری غلیظ قوم سے اپنا انتقام لینے کے لیے تمہیں استعمال کرنے والا ہوں۔ یہ میرا یہودیوں سے آخری انتقام ہوگا۔ ملر گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جو الفاظ طویل عرصے سے اس کے سینے میں دبے ہوئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر پسر رہے تھے۔ یہ میرا آخری انتقام ہوگا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں کو بھی صفحاتی سے مٹانے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں تم لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تم لوگوں کو دنیا کے کسی گوشے میں پناہ نہیں ملے گی۔ تمہاری قوم کے ہر فرد کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ مائیکل کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تمہیں دوسری جنگ عظیم یاد ہوگی۔ یہودیوں کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے تم کو پناہ دی تھی لیکن اب گندے یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے بولا، مائیکل تم باہر چوراہے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ رہے ہو۔ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پوپ کا انتظار۔ زمین پر خدا کے نائب پوپ جان پال کا انتظار۔ اس طرف آنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ یہاں رک کر عبادت کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چوراہے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی انگلی ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ وہ اس جگہ رک کر عبادت کرے گا جہاں 2000 سال پہلے عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، لیکن اب سولی نہیں ہوگی۔ میرے پاس دنیا کا بہترین ہتھیار ریگمنٹن موجود ہے۔ میں اسے شوٹ کروں گا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے لیے صرف ایک گولی کی ضرورت ہوگی جو اس کے دل میں اتر جائے گی۔ میرا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس مرتبہ تو میں نے بہت ریہرسل کر رکھی ہے۔ وہ خاموش ہوگا تو اس کے ہونٹوں کے گوشوں پر جھاگ جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پوچھ سے ہونٹ صاف کیے پھر بات جاری رکھتے بولا، پوپ کی موت کے بعد میں تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے یہاں گولی چلاؤں گا۔ اس نے ریگمنٹن نال اس کے منہ میں ٹھونستے ہوئے کپڑے پر رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ مائیکل تھرا اٹھا۔ یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہاری بندشیں کھول کر اطمینان سے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب پولیس یہاں آئے گی تو ریگمنٹن پر ہر جگہ تمہاری انگلیوں کے نشان ملیں گے۔ ریگمنٹن تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تمہاری انگلی ٹریگر پر ہوگی اور ریگمنٹن کا بیرن تمہارے منہ میں تو خودکشی کا منظر ہوگا۔ انہیں میز پر سے عبرانی زبان میں لکھا ہوا خط بھی مل جائے گا۔ تم عبرانی جانتے ہو، اگر نہیں بھی جانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ سادہ سا خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے پوپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ یہودی قوم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے عیسائی چرچ نے یہودیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ عیسائیت کے نام پر ہمیں دنیا بھر میں ذلیل و خوار کیا گیا۔ ماضی میں ہماری قوم کا قتل عام کیا گیا اور میں اس قوم کی ذلت کا انتقام پوپ کو قتل کر کے لے رہا ہوں۔ اس خط پر تمہارے دستخط ہیں، مائیکل گورڈن۔ اس نے خاموش ہو کر ایک گہری سانس لی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں مائیکل، دنیا کا کوئی شخص اس خط کو جعلی ثابت نہیں کر سکتا۔ تم نے آج تک عبرانی زبان میں کوئی تحریر نہیں لکھی۔
عبرانی میں تمہاری کوئی تحریر نہیں جس سے اس خط کی ہینڈ رائٹنگ کا تجزیہ کیا جا سکے، اس لیے پوری دنیا اس خط پر یقین کر لے گی اور یہی سمجھا جائے گا کہ تم ہی نے پوپ کو قتل کیا ہے۔ تمہارے خلاف اور بھی بہت سی شہادتیں جمع ہو جائیں گی۔ تم انتہا پسند یہودی تنظیم ڈیفینس لیگ کے رکن ہو۔ تمہیں عیسائیوں کے خلاف دیواروں پر نعرے لکھتے ہوئے پکڑا بھی جا چکا ہے۔ اگر تمہاری ڈیفینس لیگ کا لیڈر مسجد اقصیٰ کو بم سے اڑا دینے کی کوشش کر سکتا ہے تو اسی یہودی ڈیفینس لیگ کا ایک جنونی کارکن پوپ کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی پر بندہ مائیکل بری طرح کسمسا رہا تھا۔ ملر نے جو پلان بنایا تھا وہ واقعی نہایت خوفناک تھا۔ ذرا سوچو مائیکل، تمہاری قوم کے لیے پوپ کی موت کا مطلب کیا ہوگا؟ ملر نے کہا اور مائیکل کے چہرے پر نظریں جما دی۔ مائیکل کا چہرہ خوف کی شدت سے بالکل سفید ہو رہا تھا۔ ملر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، 2000 سال میں دوسری مرتبہ یہودیوں پر یہ الزام آئے گا کہ انہوں نے زمین پر خدا کے نائب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ٹھیک اسی جگہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو سولی پر لٹکایا تھا اور 2000 سال بعد عین اسی جگہ پر اس کے نائب کو موت کے گھاٹ اتارا جانے والا ہے۔ کہ تم اس سے زیادہ دہشت کی کوئی بات سوچ سکتے ہو مائیکل؟ وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، پھر مائیکل کی طرف مڑتے ہوئے بولا، آج یہاں پوپ کا قتل اس بات کو ثابت کر دے گا کہ دنیا کے تمام یہودی نسل حرام ہے۔ انہیں زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ عیسائی دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لے گی۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکال دیا جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت فلسطینیوں کو اس سرزمین پر قبضہ کرنے سے روک نہیں سکے گی جو دراصل انہی کی ملکیت ہے۔ کوئی ملک اسرائیل کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا اور اسرائیل اس طرح سفر ہستی سے مٹ جائے گا کہ دنیا میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ مائیکل دہشت زدہ سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ تقریباً مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے کوئی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ملر بھی محض ایک ہیولا ہے، لیکن وہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ملر کی پشت پر کھڑکی سے نظر آنے والا منظر 100% حقیقت پر مبنی تھا۔ وہاں پر موجود ہزاروں لوگ ہیولے نہیں انسان تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی بتدریج چھٹنے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ چوراہے پر جمع لوگ پوپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں، سب کچھ حقیقت تھا۔ پوپ کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والا تھا۔ کھڑکی کی سل پر رکھا ہوا پستول بھی حقیقی تھا۔ اس کا چمکتا بیرل اسے حقیقت کا احساس دلا رہا تھا۔ ملر غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اس خوفناک پستول سے پوپ کو قتل کرنے والا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ ملر جیسا خوفناک قاتل یہاں گھات لگا بیٹھا ہے۔ اب تو سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے میرین کی بات مان لی ہوتی۔ مائیکل کے خیال میں ملر نے جو کچھ بھی کہا وہ درست تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ساری دنیا یہودیوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ ہر شخص یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آج جو لوگ یہودیوں کے ساتھ اور سب سے بڑے ہمدرد تھے وہ بھی انہیں ٹھوکریں ماریں گے۔ مائیکل کو یاد آ رہا تھا کہ گارڈی لیون ریسٹورنٹ میں ملر نے جب اسے اس منصوبے کے لیے منتخب کرتے ہوئے یروشلم میں امن مارچ کی کہانی سنائی تھی تو بات کرتے ہوئے اس نے ایک لفظ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لفظ تھا نو کا۔ دراصل ملر کہنا چاہتا تھا نو کیتھولک۔ اس کا مطلب تھا وہ اس مقصد کے لیے کسی عیسائی کو منصوبے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملر کو تو ایک یہودی کی ضرورت تھی اور مائیکل گورڈن یہودی تھا۔ مائیکل ایک بار پھر کسمسانے لگا۔ وہ اپنے جسم کی پوری قوت استعمال کر کے اس کی بندشیں ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بندشیں خاصی مضبوط تھیں۔ وہ اپنی جدوجہد ترک کر کے ملر کی طرف دیکھنے لگا جو ہاتھوں میں دستانے پہن رہا تھا۔ پھر اس نے ریگمنٹن کو خوب اچھی طرح صاف کیا اور مائیکل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملر نے جیسے ہی مائیکل کی انگلیاں ریگمنٹن پر رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا، مائیکل کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پستول پر مائیکل کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ چوراہے کی طرف سے جیسے ہی نعروں کا شور گونجا، مائیکل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ملر بڑی تیزی سے کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ گھات لگائے ہوئے اس نے پستول سیدھا کر لیا۔ میرا ان سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ میں نے دونوں فریکوینسی پر بات کی ہے، شین بیت کے ایجنٹ بوس نے بتایا۔ وہ لوگ ابھی تک ہجوم میں پھنسے ہوئے تھے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بات کس سے ہوئی ہے؟ جرمن نے پوچھا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز کی اسپیشل برانچ سے انہیں اپنے تمام ریزرو جو نوجوان بھیج دیے ہیں، جن میں 50 بارڈر سیکورٹی کے آدمی سادہ لباس والے بھی شامل ہیں۔ ان سے کیا کہوں؟ یہ مجھے دو۔ جرمن نے واکی ٹاکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہمارا کوڈ ہے، کوڈ کی پرواہ مت کرو۔ جرمن نے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور ٹرانسمیشن کا بٹن دباتے بولا، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں بالکل صاف آ رہی ہے، جواب ملا۔ میں جرمن پائلٹ بول رہا ہوں۔ جرمن ہر قسم کے احتیاط بالائے طاق رکھتے بولا، ہمارا مہمان ہولی سپوکلر پہنچنے والا ہے۔ خطرہ 2 مقامات پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو چرچ والا چوراہا، یہ کھلی جگہ ہے، اس کے چاروں طرف بلند عمارتیں ہیں، یا پھر چرچ کا اندرونی حصہ جہاں ہمارے مہمان کے سفر کی 5 منزلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی ستون کے پیچھے کوئی آدمی چھپا ہوا ہو
کیا میری آواز سن رہے ہو؟ یس سر، دوسری طرف سے جواب ملا۔ چوراہے کے آس پاس ہر بلڈنگ پر پولیس کے آدمی موجود ہونے چاہیے۔ مسجدوں کے مینار، عمارتوں کی بالکونیاں اور کسی چرچ کی چھت خالی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اپنے آدمیوں کو ان عمارتوں کے اندر کیسے بھیجا جائے گا؟ مجھے اس سے غرض نہیں، ان کا طریقہ کار اختیار کرتے ہو۔ میں نے جو مقامات بتائے ہیں وہاں پولیس کا ہونا ضروری ہے۔ جرمیہ دھاڑا، اگر ضروری ہو تو انہیں پادریوں کے لباس پہنا دو، اس طرح انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ جرمیہ نے بٹن آف کرتے واکی ٹاکی بورس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چلو، ہمیں مختصر سا راستہ اختیار کرتے جلدی اسپوکلر چرچ پہنچ جانا چاہیے۔ وہ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت پوپ کا جلوس ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ تیسری مرتبہ گرے تھے اور اس جگہ یادگار کے طور پر ایک ستون بنا دیا گیا تھا۔ جرمیہ کے ساتھی جیسے دوڑتے پوپ کے سامنے سے گزرے، تمام پادری برہمی سے چیخنے لگے۔ ایک تنگ سے محرابی دروازے سے گزر جرمیہ کی نظریں ایک دراز قامت لڑکی کی طرف اٹھ گئی جس سے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بھی لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے پوپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات نمایاں تھے۔ جرمیہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ اس کے آدمی نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جرمیہ کی پوچھ چرچ کی طرف تھی اور وہ گردن اٹھائے سامنے والی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان عمارتوں میں ایسی بے شمار جگہیں موجود تھیں جہاں سے آزادی سے فائر کیا جا سکتا تھا۔ پولیس والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ مجھے کسی عمارت کی چھت پر پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، اس نے بورس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بورس نے بائیں طرف سینٹ ابراہیم چرچ کی چھت کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹوپے پہنے پولیس کے آدمی ابھی نمودار ہوئے تھے۔ جنوب کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا تھا اور نیچی پرواز کرتے ہوئے عمارتوں کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ جب میں نے مڑ کر چوراہے کی بائیں جانب دیکھا جہاں سے لوگوں کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پوپ کا جلوس اس طرف پہنچ رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد پوپ بھی پہنچ گیا۔ جرمیہ پوپ کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ کو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ پوپ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جرمیہ کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صرف 1 منٹ، جرمیہ بڑبڑایا، صرف 1 منٹ کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمیں صرف چرچ کے اندر کی فکر ہوگی۔ پوپ جب تک چرچ کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا، اچانک دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف کھڑے لوگ اسے راستہ دینے کی طرف ہٹ گئے۔ جرمیہ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ پوپ چوراہے کے مشرقی سرے پر پہنچ کر واپس مڑا اور ایک جگہ رک گیا۔ 2 کارڈینر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ وہ چرچ کی دیوار سے چند قدم آگے گول گتھا کے مقام پر کھڑا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ آؤ ہم سب مل کر دعا کریں، پوپ نے لاطینی زبان میں کہا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ وہ ہزاروں عیسائی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جبکہ یہودی اور مسلمان ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے پوپ کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پوپ گھٹنوں کے بل اس طرح بے حرکت بیٹھا تھا کہ اس کا سینہ سامنے کو نکلا ہوا تھا۔ کسی قاتل کے لیے یہ بہترین ٹارگٹ تھا۔ جرمیہ مڑ کر ایک بار پھر عمارتوں کی چھتوں اور بالکونیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اب تقریباً ہر عمارت کی چھت پر سبز ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں۔ دفتن اس کی نظر 2 کھڑکیوں پر جم گئی۔ وہ عمارت کے چوراہے کے بالکل سامنے تھی۔ ایک کھڑکی سختی سے بند تھی لیکن دائیں طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے اندر کی طرف تاریکی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ پریشانی کی بات نہیں۔ وہ عمارت یونانی چرچ کی ملکیت ہے، بالکل محفوظ ہے، وہاں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کہ واقعی محفوظ ہے؟ جرمیہ کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اس کی نظریں تاریک کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ دھوپ کی کرنیں کھڑکی تک پہنچ رہی تھی لیکن اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفتن کھڑکی کی نچلی سل پر ایک لمحہ کو چمک سے دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہاں وہ پوری طرح چیخا اور اس سے پہلے کہ اس کے آدمی کو سمجھتے وہ عمارت کے دوڑ لگا چکا تھا۔ وہ راستے میں آنے والے ہر شخص کو دھکا دیتا ہوا عمارت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے باڈی گارڈ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ البتہ بورس اپنی جگہ کھڑا رہ گیا کیونکہ وہ صورتحال سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ دراصل واکی ٹاکی پر ان حریت پسندوں کی گرفتاری کے بارے میں سن رہا تھا جنہیں جرمیہ کے مکان پر حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ چوراہے کی مشرقی دیوار کے قریب پوپ سے بمشکل 30 گز کے فاصلے پر کھڑی میرین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس میں نہ تو بیٹھنے کی ہمت تھی نہ قدم آگے بڑھانے کی۔ وہ پوپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ پوپ کو اس طرح بیٹھے بیٹھے دیکھ کر اس کے ذہن میں اچانک وہ تصویر ابھر آئی جس نے ملر کے کمرے میں دیکھی تھی اور جس میں عین دل کے مقام پر 3 سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ میرین جانتی تھی کہ وہ لوگ اب پوپ کو شوٹ کرنے والے ہیں۔ کسی بھی لمحہ کس طرف سے آنے والی گولی پوپ کے سینے میں سوراخ کر سکتی تھی۔ پر مائیکل کے کمرے میں ملر نے ریگمنٹن پر گرپ جما لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کا کراس آہستہ آہستہ پوپ کے جسم پر حرکت کر رہا تھا۔ ملر کے توقع کے عین مطابق پوپ اسی جگہ تھا جہاں وہ چاہتا تھا۔ فاصلہ اور پوزیشن دونوں بالکل درست تھے۔ چند افراد کے علاوہ کسی کو یہ نہیں تھا کہ پوپ چرچ کے باہر اس جگہ رک کر دعا مانگے گا۔ جن لوگوں کو اس حقیقت کا علم تھا ان میں آرچ بشپ کروزی بھی شامل تھا جس نے ملر کو بتایا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی ملر نے چرچ کے سامنے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ نہیں، میرین کے سینے میں ایک چیخ سی اٹھی اور وہ دوزانوں بیٹھے ننوں اور پادریوں اور عقیدت مندوں کے درمیان اس طرح پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی کہ کوئی کچھ نہ سمجھ سکا۔ پوپ اس وقت سلیپ کی طرح دونوں باہیں پھیلائے گھٹنوں کے بل اکڑا بیٹھا تھا۔ میرین قریب پہنچتے ہی اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا۔ میرین نے بھی دونوں باہیں پھیلا رکھی تھی۔ وہ پوپ کے اوپر اس طرح گری کہ دونوں کے جسم اور پھیلی ہوئی باہیں آپس میں مل گئی۔ اس طرح ان دونوں کے جسموں کا ڈبل کراس بن گیا۔ ریگمنٹن کی دوربین میں لگی ہوئی ملر کی آنکھ نے ایک لمحہ کو یہ انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوچ سکتا اس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈال چکی تھی۔ فضا میں فائر کی خوفناک آواز گونجی
اور میرین کے جسم پر دائیں طرف پیدا ہونے والے سوراخ سے خون کا فوارہ اوپر پڑا۔ لوگ چیختے چلاتے مختلف اطراف میں بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ تو چرچ کے اندر گھس گئے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور چوراہے سے نکل کر تنگ گلیوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بھگدڑ میں کسی کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میرین چرا کر پوپ کے سامنے فرش پر گر گئی۔ ملر کی آنکھوں میں وحشت سے ابھر آئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر ریگمنٹر کے چیمبر میں دوسری گولی بھری۔ اس ریگمنٹر اٹھا لی ہی تھی کہ اس نے ایک زوردار دھماکے سے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے اور بھاری قدموں کی آواز سنی۔ بولائی شیخ، اس کا یہ خفیہ نام گونج بن کر اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ یہ اس کا اصل نام تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ڈریگن پر اس کی انگلی برف کی طرح منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ پیچھے مڑتا اسے ریگمنٹر کو استعمال کرنے کا موقع ملتا، کسی نے پیچھے سے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں فرش پر لڑک گئے۔ ملر کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ جرمیہ کی گرفت میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی ریگمنٹر کا دستہ جرمیہ کے سر پر مارا۔ جرمیہ بل بلا اٹھا۔ اس کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، ملر نے بڑی پھرتی سے اسے کندھے پر لاد دیا اور اسے کھڑکی سے باہر لٹکانے لگا۔ جرمیہ کا سارا جسم کھڑکی سے باہر لٹک چکا تھا، صرف بازو ملر کی گرفت میں تھے۔ ملر اس کے بازو کے سارے خود بھی کھڑکی کے فریم پر چڑھ گیا۔ اسی لمحہ جرمیہ کے دوسرے ساتھی بھی کمرے میں آ گئے، لیکن انہیں کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ملر نے جرمیہ کے بازو چھوڑے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اینٹوں کے فرش سے ٹکرا کر دونوں کے جسم بکھر گئے۔ زمین ان دونوں کے خون سے تر ہو گئی۔ ملر پوری یہودی قوم سے انتقام نہیں لے سکا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ اور اپنے دوست کے قاتل سے ان دونوں کا انتقام لے لیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، آخری لمحات میں یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی داستان میں۔ اللہ حافظ۔